naughty parliamentarian, Darbari and Jayala. Next up, Adiala. रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे तब्दीली आई रे तब्दीली आई रे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं G11 मरकज़ में। हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत PTI की मौजूद हैं, काजी तनवीर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं NA 54 के इस्लामाबाद से, और बड़ी अहम और मुतरक शख्सियत है PTI की। ख़ुसूसी तौर पे इन्हें पार्टी में बहुत अहम ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, इस वजह से कि कारकुनों के साथ इनका जो रब्ता है और पार्टी के साथ जो इनकी एफिलेशन है, ये इमरान खान के खिलाड़ी हैं और पार्टी के मुखलस लीडर्स में इनका शुमार होता है। इनसे आज बात करेंगे जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं इस्लामाबाद के, इस वाले से ख़ुसूसी तौर पे ये जो यूनियन कौंसिल है यहाँ की, वहाँ से चेयरमैन के भी उम्मीदवार हैं, तो इस वाले से हम बात करेंगे इनसे कि यहाँ क्या पोजीशन है पार्टी की। काजी तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, राजा खालिद साहब, आप इनसे इंटरव्यू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आप ये बताएं कि आप यहाँ से UC 78 G11 1 and 4 से उम्मीदवार हैं, तो ये बताएं कि सर इलेक्शन होंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप तशरीफ लाए। इलेक्शन होने चाहिए, होंगे या नहीं होंगे ये तो इस पे तबसरा किया जा सकता है, लेकिन आइनी, कानूनी, इखलाकी पहलू को अगर मैं उजागर करूं तो ये इलेक्शन लाजमी होने चाहिए। और इलेक्शन से 4 दिन पहले इलेक्शन से भागना ये जमहूरियत के साथ मजाक है, इस मुल्क के जो निज़ाम है उसके साथ मजाक है। तो बहरहाल अगर आइनी और उस हवाले से देखा जाए तो ये इलेक्शन डेफिनेटली होने चाहिए। और 9 जनवरी को जो हमारी हेयरिंग है उसमें मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से इसमें रिलीफ मिलेगा और इलेक्शन की डेट मिलेगी। काजी साहब, ये बताएं कि अगर 31 को इलेक्शन होते तो उस वक्त आपकी क्या पोजीशन थी, क्या तैयारियां थी? उस सन आपकी इस्लामाबाद में पूरी, आपके जनरल सेक्रेटरी भी हैं PTI के, पार्टी की क्या पोजीशन थी, क्या तैयारियां थी, और आपकी UC में क्या आपकी तैयारियां थी? आप क्या समझते हैं कि आप अगर 31 को होते तो आप कितने मार्जिन से आप जीतते, आपकी पार्टी जीती? जी एग्जैक्टली, एक्चुअली पोजीशन बहुत अच्छी थी हमारी, और इसका अदराक मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहाद को भी हो चुका था। और उनके अपने सर्वे के मुताबिक 75 से 80% सीट्स तहरीक इंसाफ ले रही थी, इसलिए एन वक्त पर उन्होंने ये कानून साजी और इस के पीछे छुपते हुए ये इलेक्शन से भाग गए। और 31 को अगर इलेक्शन होते तो लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री होती तहरीक इंसाफ की। काजी तनवीर साहब, आप ये बताएं कि आप NA 54 के सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, तो आप ये बताएं कि इस वक्त क्या पोजीशन है आपके इसके हलके में? अगर इलेक्शन होते हैं तो इस हलके में क्या आप कितनी सीटें ले सकते हैं और क्या पोजीशन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पोजीशन जो तंजीमी हवाले से अगर मैं देखूं तो हमारी 36 जो यूनियन काउंसिल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी तंजीमें लग चुकी हैं, ब्लॉक कोड लेवल तक तंजीमें लग चुकी हैं, और वार्ड लेवल तक नहीं, ब्लॉक कोड लेवल तक। तो हम स्ट्रीट लेवल तक अपने एम्बेसडर्स हमने तहरीक इंसाफ के वो बना लिए थे। और जो मेरा ख्याल है कि 36 यूनियन काउंसिल्स में तकरीबन 80% जो यूनियन काउंसिल्स थी वो तो बिल्कुल सामने क्रिस्टल क्लियर उसके रिजल्ट्स नज़र आते थे। जो 20% कुछ यूनियन काउंसिल्स थी उसमें आप कह सकते हैं कि किसी हद तक मुकाबला था। तो बहरहाल बहुत अच्छे नताइज की उम्मीद थी, और तहरीक इंसाफ हमेशा से मुतहरक रही है, और तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जो तंजीम है वो हमेशा से मॉडल रही है पूरे पाकिस्तान के लिए, तो उस हवाले से बहुत अच्छी उम्मीद थी हमें। काजी साहब, ये बताएं कि आपकी जो UC है UC 78, इसमें मेन मसाइल क्या हैं जो आप समझते हैं कि हल होने चाहिए? एक्चुअली ये जो UC 78 है ये पुरानी UC 38 पूरा G11 था। तो जो गुज़श्ता मैं ही 5 साल यहाँ पे चेयरमैन रहा हूँ, तो यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला पानी का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आई उसके बाद हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए और पानी के मसले को अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने काबू पाया। और अगर मैं कहूँ कि 80 से 90% हम पानी के मसले पे काबू पा चुके हैं, जो यहाँ का बहुत बड़ा मसला था और लोग यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो खस्ता हाल रोड्स थी
اس کو ہم نے ریکارپیٹ کیا، یہاں کے پارکس ہم نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا، نئے پارکس بنائے. آپ نے اطراف میں دیکھا ہوگا کہ گرین بیلٹس ہم نے، اللہ کا شکر ہے کہ جو بالکل ہی جنگل نما گرین بیلٹس تھے وہاں پہ ہم نے بہترین واکنگ ٹریکس بنا لیے ہیں. اس کے بعد لائٹس کا اچھا انتظام کر لیا ہے. یہاں پہ ملٹی پرپز گراؤنڈ، ایک انٹرنیشنل لیول کا گراؤنڈ الحمدللہ ہم دے چکے ہیں. 300 بیڈ کا ہاسپٹل، 1984 کے بعد کوئی نیا بڑا ہاسپٹل اسلام آباد کو نہیں ملا تھا، اور الحمدللہ G11 یونین کونسل کے حصے میں آیا کہ 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہم نے یہاں پہ منظور ہی نہیں کروایا بلکہ وہاں پہ کام شروع کروایا. اس کے بعد اس پروجیکٹ کو انہوں نے سیاست کی نظر کر دیا اور کام روک دیا، لیکن انشاءاللہ آتے ساتھ ہی اس جو آئیکونک پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم کام کریں گے. لائبریری، جم اور دیگر اور جو چیزیں وہ ہم نے کی. اس کے علاوہ ہم نے انہی چیزوں کو مزید بہتر کرنا تھا. یہاں پہ ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بات ہم کر رہے تھے ابھی لوگوں سے، جو یہاں کی ضرورت ہے. کمیونٹی سینٹر. قاضی صاحب، آپ پہلے بھی 3 سال چیئرمین رہے اس UC سے. اگر اللہ نے ابھی اس دفعہ اگر الیکشن ہوئے اور اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ جو ہے نا اپنا دوبارہ چیئرمین منتخب ہوئے، تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ ویسے آپ نے کہا کہ 3 سال چیئرمین رہے، تو بات آپ کی مجھے سچ لگی کہ ہمیں 2018 کے بعد آئیڈیا ہوا کہ ہم چیئرمین ہیں. اس سے پہلے تو ہمیں اختیارات ہی نہیں ملے تھے. ویسے 2015 سے میں چیئرمین تھا اور 2015 سے ہمارا جو ٹینیور تھا 2021 تک تھا. تو بہرحال ہمیں احساس یہی ہوا 2018 کے بعد ان 3 سالوں میں کہ ہم چیئرمین ہیں، اور جس میں ہم نے یہ کام کیا. اور یہ میں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو G11 کے آپ کو ترقیاتی کام لگ رہے ہیں، یہ صرف 2 بجٹ لگے ہمیں. تو اگر 5 بجٹ ہم لگا لیتے، جو 5 سال میری آئینی مدت تھی، تو G11 ایک ماڈل اور ایک ماڈرن یونین کونسل بنی ہوتی. لیکن اچھا یہ بتائیں قاضی صاحب کہ آپ ماشاءاللہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں اور آپ کا بڑا رول ہے پارٹی میں، تھنک ٹینک کے طور پہ آپ کو بھی جانا جاتا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں، یہ کس قدر فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں، اور پلس یہ آپ کی سجیشنز کیا ہیں کہ کس طرح اس سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور خصوصی طور پہ جو اختیارات کے حوالے سے، کہ تاکہ چیئرمین یونین کونسل کو زیادہ اختیارات ملے اور میئر جو بھی اس کو بھی زیادہ اختیارات ملے. دیکھیں جی، ہم جو 2021 میں جیسے ہی آئینی مدت ختم ہوئی تھی تو ہم ایک نظام لے کے آئے تھے. یہ میرے پاس ایکٹ پڑا ہوا ہے، اور اس میں ہم نے 100 یونین کونسلز کی تھی، اور اس میں ہم نے اختیارات دیے تھے اس قدر کہ یقیناً ایک بلدیاتی نمائندے کے پاس جو اختیارات ہونے چاہیے، کیونکہ یہ کمی کوتاہی رہی ہے پہلے اور یہ سکم رہے ہیں پرانے ایکٹ میں، تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک زبردست با اختیار ایک ہم نے یہ ایکٹ بنایا تھا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے آتے ساتھ ہی ان 100 یونین کونسلز کو 50 کر دیا. ایک لطیفہ ہمیں لگا کہ پھر جون میں ان کو خیال آیا کہ نہیں جی، یہ تو PTI حکومت ٹھیک ڈی لیمیٹیشنز کر رہی تھی، تو انہوں نے 100 یونین کونسلز کر دی. تو ابھی جون میں یہ انہوں نے 100 یونین کونسلز 50 سے 100 کرتے ہوئے الیکشن کو مؤخر کیا تھا. اور یہ انہوں نے عدالت میں، جسٹس اطہر من اللہ اس وقت چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے، اس عدالت میں انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم آئندہ کوئی بھی ایسا حربہ استعمال، تاخیری حربہ استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی یونین کونسلز کو بڑھائیں گے. تو ابھی دسمبر میں آ کے یہ لکھتے ہیں کہ جناب جون سے لے کے دسمبر کے درمیان اسلام آباد کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے ہمیں 125 یونین کونسلز پہ جانا پڑے گا. ویئر ایز کہ آبادی کا پتہ آپ کو سینسس سے لگتا ہے، اور وہ ظاہرہ ان 6-8 مہینوں میں تو نہیں ہوئی. تو یہ جو بھی ان کی سجیشنز ہیں، یا یہ جو بھی 125 یونین کونسلز یا جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ صرف تاخیر. کمیونٹی سینٹر کے بعد یہاں پہ چونکہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹس آ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم یہاں پر جو G11-4 ہمارا ایک سب سیکٹر ہے، وہاں پہ ہم فینس لگا رہے ہیں، اور دیگر چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سیکیورٹی سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہم نیکسٹ SDGs انشاءاللہ جیسے ہی ہماری حکومت آتی ہے تو ہم انشاءاللہ یہاں پر CCTV کیمراز لے کے آ رہے ہیں. اور ہمارا یہ کہنا ہے، میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں بیریئر ٹاؤن کو، ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں DHA کو. انشاءاللہ تعالی ریاست اس سے بہتر پروجیکٹس دے گی، اور وہاں اس سے بہتر ہاؤسنگ کے پروجیکٹس انشاءاللہ تعالی ہماری یونین کونسلز میں بنیں گے. قاضی صاحب یہ بتائیں کہ میئر کا امیدوار بھی PTI کو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی سیٹیں لے لیں گے، آپ کے چیئرمین جیت جائیں گے کہ وہ میئر بنا سکیں؟ جی بالکل، یہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ میئر جی اس کا PTI کا ہی بننا تھا، اور یہی ان کو پرابلم ہے، اور یہی چیز پنچ کر رہی تھی ان کو، اور اس سے وہ بھاگے. اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے
سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے، ان کا ویژن، ان کی گفتگو، ان کے جو نظریات ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم اٹیچ کریں گے اسد عمر صاحب کو جو کہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، اور ان کا یہ حلقہ بھی ہے، تو ان کو آپ کیا کریڈٹ دیں گے؟ میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ تحریک انصاف کے نظریے کو اگر آپ مجسمہ دیں نا تو وہ اسد عمر بن جاتا ہے. تو اسد عمر بیسیکلی برین آف پی ٹی آئی، اور میری خوش قسمتی ہے، بلکہ ہم NH54 والوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اسد عمر صاحب جیسا ایک زیرک سیاستدان ملا، اور یقیناً عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اسد عمر ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. یہ بیسیکلی تاخیری حربے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ تحریک انصاف بالکل نمایاں اکثریت سے یہ الیکشن جیت رہی ہے اور اپنا میئر بھی بنا لے گی. اور ان کے 24 کلومیٹر کی جو سلطنت ہے اس میں جو 101 یونین کونسلز ہیں، جب اس میں بھی تحریک انصاف ہوگی اور میئر جو بیسیکلی فادر آف دا سٹی ہوتا ہے وہ بھی جب تحریک انصاف کا ہوگا، تو ان کی کیا مورل ویلیو رہ جائے گی؟ ویسے مورل ویلیو تو ان کی ہے کوئی نہیں، جس طرح انہوں نے یہ الیکشن سے بھاگنے کی اور دیگر ان کے جو اقدامات ہیں. لیکن بہرحال یہ تو صرف الیکشن سے، جو آپ کا سوال تھا، الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. قائد صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان نے تحریک کے لیے بھی کوئی ابھی اعلان کیا ہے، اس میں آپ کی پارٹی کی خصوصاً NA54 سے کیا تیاریاں ہیں، اور آپ کے جو کارکنوں کا مورال ہے خصوصاً الیکشن میں، آپ کس قدر ان کو ہائی دیکھ رہے ہیں اس سینس میں کہ آپ پولیٹیکلی ڈومینیٹ کر سکیں اسلام آباد میں؟ دیکھیں جی، نہ تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے صرف الیکشن جیتنا ہے یا اپنا میئر بنانا ہے یا چیئرمینس بنانے ہیں. بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ ہے ایک حقیقی آزادی کی جو جنگ عمران خان لڑ رہے ہیں اس میں ہم ان کے صف اول کے ساتھی ہیں، اور اس جنگ میں ہم بیسیکلی خود کو حالت جنگ میں محسوس کر رہے ہیں. اور عمران خان کے ہر ایک اس جو بھی ان کا پلان ہوگا، جو بھی اس حقیقی آزادی کے لیے وہ حکمت عملی بنائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کا سپاہی بن کر اس کے لیے کام کریں گے. اور اسلام آباد کے جو لوگ ہیں، صرف عہدے دار نہیں تحریک انصاف کے، اسلام آباد کی جو عوام ہے وہ بھی صف اول کی ساتھی ہے اور سپاہی ہے عمران خان کی. آیا وہ مرد ہو، خواتین ہوں، بچے ہوں، نوجوان ہوں، سب کے سب عمران خان کی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ جناب.